अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब आज़ाद चैनल के साथ अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में आज फिर दोबारा से हाजिर है। नाजरीन, आज के मेरे इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं उम्मीदवार कौमी असम्बली NA47 जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं जनाब काशिफ चौधरी साहब। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे इनका माफ़ी ज़मीर जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं और मोहब्बतें सलामत रहे सर। सबसे पहले तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। बहुत शुक्रिया कि आपका चैनल हमेशा हक और सच की आवाज़ पहुँचाने और कौम के दर्द को हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तो हम देखते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान भर के अंदर फसली बटेरे हैं जो कि एक वक्त के ऊपर आपके जनाजों पर भी आते हैं, आपकी तीमारदारी करने के लिए भी आते हैं और आपकी गलियां पक्की करने के, उसके अलावा आपकी नौकरियों के झांसे देने के लिए और दीगर जितने भी उनके पास टोटके हैं, वादों की एक बड़ी फहरिस्त होती है उनके पास, वो वादे करने के लिए आपके पे दर पे आप देखते हैं आजकल की सिचुएशन क्या बनी हुई है। तो हम आपके बारे में क्या तस्वर रखें, आपके बारे में क्या सोचें? देखिए, कौम इन फसली बटेरों को, इन मौसम के अंदर आने वाले लोगों को, और ऐसे लोग, दिलचस्प बात है, ये हल्के में जाते हैं और 2-2 साल पुराने फौत हुए लोगों की दुआएं करना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं कि आपको 2 साल के बाद फौतगी और दुआ याद आ गई, वो फ़र्द तो हमारा जन्नत में पहुंच चुका होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को लोग पहचान चुके हैं। और मैं जब अपने हवाले से बात करता हूँ तो मैं इस शहर इस्लामाबाद के ताजरों का सदर हूँ, मैं पाकिस्तान के ताजरों का सदर हूँ। मैं हमेशा लोगों के दुख सुख में, लोगों की खुशी गमी में, लोगों के मसाइल में, लोगों के दरमियान रहता हूँ और इस हद तक रहता हूँ कि इस शहर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो उसामा सती कत्ल केस को शायद आप और कौम नहीं भूली होगी। इसी तरीके से I9 में पुलिस तशद्दुद से शहीद होने वाले उस कारपेंटर को नहीं भूले होंगे। इस तरीके के दर्जनों वाक़यात जहाँ पुलिस के जुल्म से किसी शहरी की शहादत हुई या तशद्दुद हुआ, हमने पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करवाए, एहतजाज किए, धरने दिए और उनको सजाएं दिलवाई। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, सुई गैस के महकमे की गफलत के नतीजे में इस्लामाबाद में एक हादसा हुआ। मैंने हाजिर सर्विस जनरल मैनेजर सुई गैस पर मुकदमा दर्ज करवा के उन गरीब खानदानों को इंसाफ दिलाया। सुई गैस के प्रेशर, सुई गैस की बंदिश के मामलात को हल करने के लिए सुई गैस ऑफिस के दरवाजे के बाहर कई घंटे धरना दिया और लोगों के मसाइल हल करवाए। पीने के पानी का इस शहर में मसला हल करवाने के लिए जहां मुज़ाकरात किए, वहीं पर चेयरमैन CDA और इस शहर के मेयर के दफ्तर का घेराव भी किया। इसी तरीके से बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, सुई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज भी किए, धरने भी दिए। जालिमाना टैक्सेस के जिसका शिकार ये पूरी कौम है, उसको मुनसिफाना बनाने और उसमें कमी लाने के लिए शाहराए दस्तूर पर FBR के दफ्तर का घेराव किया। और यहीं पर बस नहीं, मैं अगर आपको वाक़यात सुनाना शुरू करूं तो एक तसलसल है वाक़यात का। इस्लामाबाद में तामीरात पर पाबंदी लगी, इस्लामाबाद में बिजली और गैस के मीटर्स पर बंदिश की गई, इस्लामाबाद के अंदर रजिस्ट्री और इंतकालात पर पाबंदी लगाई गई। उन सब उन्वानात के ऊपर हमने यहाँ के मुतलका ज़िम्मेदार इदारों के सामने एहतजाज किए। प्रॉपर्टी के DC रेट बढ़ाए गए। इसी तरीके से जायदाद की कीमत ख़रीदो फरोख्त पर टैक्सेस में इजाफा किया गया, हमने उसके ऊपर एहतजाज किए। गर्ज कोई मामला ऐसा नहीं जिस पर हमने कौम की आवाज़ बुलंद ना की हो। और अभी महंगाई के ख़िलाफ़ जो कौमी इशू है, महंगाई के हाथों पूरी कौम इस वक्त पिस रही है, हमने मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की। और सिर्फ इन मामलात पर नहीं, इस शहर के अंदर सानिया लाल मस्जिद हो, अदलिया बहाली की तहरीक हो या कश्मीर की आज़ादी की बात हो, अहले फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती हो, कौमी इशूज़ के ऊपर भी मैंने हमेशा सदाए एहतजाज बुलंद की और इस पादाश के अंदर मुकदमात का, गिरफ्तारियों का सामना भी किया, लेकिन हमेशा जुर्रत, हिम्मत और इस्तकामत के साथ अवामी हकूक़ की और कौमी इशूज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद की है। इसलिए हल्के के लोग और इस शहर के अवाम जानते हैं कि मैं उनके दरमियान रहता हूँ, मेरा फ़ोन बंद नहीं होता, मैं 24 घंटे लोगों से राब्ते में होता हूँ, हर दुख सुख और खुशी गमी में
ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اور پھر ایک بہت اہم بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی فائل نہیں، میرے اوپر کوئی اخلاقی اور مالی کرپشن کا دھبا نہیں، اس لیے میں جرت اور ہمت کے ساتھ اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عوامی حقوق کی بات کرتا ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فصلی بٹیرے نہیں ہیں، یہ کلیئر کر رہے ہیں. جی میں یہ بھی اور میں نیکسٹ آگے چلنا چاہوں گا، چونکہ آڈینس تک میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شارٹ ٹائم میں ایک تفصیل کے ساتھ ہمارا ایک پیغام پہنچ جائے. اس وقت آپ کے NA47 کی پوزیشن کیا ہے؟ الحمدللہ NA47 کے اندر ہر طرف ایک ہی آواز ہے کہ اس انتخاب کے اندر ترازو جیتے گا. میرے مقابلے میں جو امیدواران ہیں وہ پارٹی کہ جو کل تک سزا یافتہ تھی اور آج اس کو لاڈلا بنا کر پھر ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نمائندے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ حلقے کے عوام کا سامنا نہیں کر پا رہا، وہ کہیں پر حلقے میں نہیں نکل سکتا. اور آزاد امیدواران کے بارے میں تو حلقے کے اندر زبان زد عام ہے کہ آزاد امیدوار اور اگر کوئی جیت بھی گیا تو وہ شریفوں کا اس قوم کا لوٹا ہوا سرمایہ، زرداری کی اس قوم کی لوٹی ہوئی دولت اور ترین کا جہاز ان کو پھر چوروں اور ڈاکوؤں کو اس ملک پر مسلط کرنے کا باعث بنے گا. اس لیے لوگ نہ کسی آزاد امیدوار کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ ان فصلی بٹیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو بار بار اقتدار میں رہ چکی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ ہمیں کاشف چودھری کو اور جماعت اسلامی کو لانا ہے. اور میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ اس حلقے کی تاجر برادری، سول سوسائٹی، اس حلقے کے پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء کی تنظیمیں، اس حلقے کے سرکاری ملازمین کے اداروں کے یونینز، اس حلقے کی کچی آبادیوں کے پاسٹرز، بشپ صاحبان، فادر، اس حلقے کی مسیحی بستیاں، اس حلقے کے اندر علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، بڑی بڑی برادریاں، دیہاتوں کے نمبردار اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI چھوڑ کر روزانہ لوگ ہمارے ساتھ شمولیت کے، ہماری حمایت کے فیصلے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ 8 فروری کا سورج وہ ترازو کی کامیابی اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے سفر کے آغاز کا سورج ہوگا. صحیح. تو یہ بتائیں کہ آپ جماعت اسلامی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں بھی جاننا چاہوں گا اور ہماری آڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ اگر اتنے لوگ نون لیگ کو چھوڑ کے، PTI کو چھوڑ کے اور دیگر اپنی تنظیمات کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پہ ورک کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ دیکھیے، میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا اور اسی شہر کے اسلام آباد کے اندر میں نے زمانہ طالب علمی میں طلبہ حقوق کی جد و جہد کی. اور اس کے بعد جب میں کاروباری زندگی کے اندر آیا تو پھر میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوا. لیکن میں ہمیشہ تاجر سیاست کرتا رہا ہوں. میں اس شہر کی ایک مارکیٹ کا صدر بنا، اپنی خدمت اور کارکردگی کی بدولت اس شہر کے تاجروں کا صدر بنا، اور پھر میری دیانت، شرافت، جد و جہد اور کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک نہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک کے شٹر پاور تاجروں کی سب سے بڑی تنظیم کا اس وقت میں منتخب صدر ہوں. اس کے ساتھ میں پاکستان بزنس فورم کا صدر ہوں. میں انٹرنیشنل بزنس فورم، جس کے دنیا کے 101 دفاتر ہیں دنیا کے ممالک میں، اس کا پاکستان کا کنٹری ڈائریکٹر ہوں. اور صنعت اور تجارت کی حقوق کی جد و جہد، پاکستان کی معیشت کی بہتری کی جد و جہد کی ہے. لیکن اس ساری جد و جہد میں یہ محسوس ہوا کہ جو کام ہم اداروں سے مذاکرات، بات چیت کے بعد دھرنوں، ہڑتالوں سے حل کرواتے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر جا کر ایک آواز سے، ایک قرارداد سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس لیے پھر دوستوں کے مطالبے پر، تاجروں اور سول سوسائٹی کے مطالبے پر قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. اچھا، اس سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ جی روٹی کپڑا اور مکان، اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے رہے کہ جی ہم آپ کے یہ کام کروا دیں گے، وہ کام کروا دیں گے، آپ کی گلیاں پکی کروا دیں گے، سڑکیں بنوا دیں گے، بہت سی چیزیں وہ ان دنوں میں وہ اپنے خطابات کے اندر، اپنی تحریروں میں، اپنے جملوں کے اندر وہ بار بار دہراتے ہیں. لیکن اس بار کے الیکشن میں میں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ میں نے ان لوگوں کے فیسز کو آگے دیکھا ہے جو لوگ نہ صرف الیکشنز کے دوران بلکہ پورے 5 سال وہ لگاتار خدمت کرتے ہیں، جیسے کہ جماعت اسلامی ہے، جیسے کہ یہ آپ کے NA46 کے اندر آپ دیکھیں، یہ چودھری شفیق الرحمان وڑائی صاحب ہیں، یہ PMML کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اب ہمارے معاشرے کے اندر
کوئی پوزیٹو فیس لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والوں نے اس قوم کو روٹی کپڑے اور مکان سے محروم کیا. صحیح. ایشین ٹائگر بنانے کا نعرہ لگانے والوں نے اس قوم کو ہزاروں ارب کا IMF کا مقروض کیا. اس لیے قوم یہ چہرے پہچان چکی ہے. صحیح. اور اب قوم ان کی طرف نہیں دیکھ رہی. قوم اب اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی چاہتی ہے. اور میں ایک اہم بات کہنا چاہوں گا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد یہ دوسری مملکت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی. قوم اب اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام چاہتی ہے. اور جب میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فلاحی ریاست، ایک خوشحال ریاست، ایک آزاد ریاست، سود سے پاک نظام معیشت والی ریاست، اور ایک ایسی ریاست جہاں عدالتیں انصاف دیں اور جہاں پر ریاست کے تمام ادارے وہ قوم کی خدمت پر مامور ہوں، قوم کے حاکم نہ ہوں. اور یہ خصلتیں تو میں زیادہ اس کنٹری کے اندر دیکھتا ہوں، اس ملک کے اندر دیکھتا ہوں جو غیر مسلم ممالک ہیں. دیکھیے، وہ ملک آج کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ یہ پاکستان 1952 میں چائنا کو قرض دیتا تھا. 1960 کے اندر اس پاکستان نے جاپان جیسے ملک کو کھانے کے لیے امداد کے طور پہ چاولوں کے بحری جہاز بھیجے. جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دیا. وہ ملک ترقی یافتہ اس لیے ہیں کہ وہاں دیانتدار قیادت آئی اور اس قیادت کو اپنے ملک اور قوم کی فکر تھی. پھر ان ریاستوں نے اسلام کی ریاست کا وہ فلاحی نظام اپنایا جس میں وہ بے روزگار کو بے روزگاری الاؤنس، بوڑھے کو بڑھاپا الاؤنس، پیدا ہونے والے بچے کی ماں کو وظیفہ دیتے ہیں، تعلیم اور صحت ریاست کے ذمے ہیں، باعزت زندگی گزارنے کا موقع دینا اور باوقار طریقے سے معاشرے کے اندر جینے کا سلیقہ وہ دیتے ہیں. وہاں پر روزگار اور چھت ریاست کے ذمے ہیں. صحیح. انہوں نے وہ نظام اپنایا ہے. اور اس اسلامی مملکت کے اندر ہمیں آج تک ہمارے حکمرانوں نے یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ ہمیں کون سا نظام اپنانا ہے. صحیح. اس لیے ہم اسلام کا وہ فلاحی اور خوشحال نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. ان حکمرانوں نے تو وہ نظام دیا کہ 7400 ارب میرے ملک کا، میرے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ صرف سود کی ادائیگی کی مد میں جاتا ہے. صحیح. کیسے ملک ترقی کرے گا؟ بالکل. ہم اس مملکت کو آزاد کریں گے. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور کمپین بھی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، تو جو اس وقت PTI کی حالت ملک پاکستان میں اوورال ہے، کسی کو بینگن، کسی کو کیا ملا ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں اس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کی گئیں. لیکن اب دوسری طرف اگر دیکھیں، جو لوگ ہیں، قوم ہے، عوام ہے، ان کا دوسری طرف یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دینے، چاہے جائے کہ وہ ہمیں کوئی بینگن دیں، چاہے جائے کہ وہ ہمیں بیلن دیں، یا کوئی بھی ہمیں انتخابی نشان دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار کے الیکشن میں کہیں نہ کہیں PTI آگے کی طرف بڑھے گی؟ دیکھیے، میں تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سب کو انتخابات لڑنے کا موقع دینا چاہیے. الیکشن کمیشن کو انتظامی طور پہ خود مختار اور ایک صاف، شفاف اور آزاد الیکشن کروانا چاہیے. اس ملک کے مسائل کا حل متناسب نمائندگی کا نظام ہے جس کے تحت پارٹیوں کے منشور کو ووٹ پڑیں اور کوئی پارٹی جتنے ووٹ لے اس کے اتنے نمائندے پارٹی کی لیڈرشپ اسمبلی کے اندر بھیجیں. یہ جو الیکٹیبلز کا نظام ہے، یہ پارٹیاں بھی اس کے ہاتھوں مجبور ہیں اور پورا نظام اس کے ہاتھوں یرغمال ہے. اس لیے میں تو پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں، کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے اندر جب جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں اور اس کے بعد PTI کے پاس اتنی سیٹیں تھیں کہ مل کے میئر کا الیکشن جیتا جا سکتا تھا. جی بالکل. عمران خان صاحب نے ہدایت بھی کی، انہوں نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، لیکن PTI کے ایک معقول تعداد انہوں نے عمران خان کے حکم کو نہیں مانا، حالانکہ وہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑے تھے اور پارٹی ڈسپلن کے پابند تھے. لیکن تو یہ جو آزاد الیکشن لڑیں گے، لیکن PP والوں نے کیا کیا نا وہاں پہ، یہ بھی تو PP والوں نے ہی کیا نا. تو یہ جو آزاد الیکشن لڑیں گے ان کے بارے میں تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی چند دن پہلے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی.
اور زرداری صاحب کا اصل کام انتخابات کے بعد شروع ہوگا. صحیح. تو صرف زرداری صاحب کا کام تو نہیں شروع ہوگا. ظاہر ہے. یہ جو شریف خاندان نے اس ملک کا خربوں روپیہ لوٹا ہے، یہ بھی بولیاں لگیں گی. تو اس لیے یہ جو آزاد ہیں یہ اپنے قدموں پر نہیں کھڑے رہ سکیں گے. اس ملک کے مسائل کا حل جرت مند اور دلیر کی عادت ہے. اور اگر پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے اور پی ٹی آئی کا ورکر یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے مسائل کو حل کیا جائے، تو اس کو ترازو کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ یہ جو جبر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، اس نظام کا خاتمہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے. اچھا سر، اس وقت شہباز شریف صاحب نے بھی اس نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ بلاول بھٹو اگر وزیر اعظم بننا چاہیں یا وہ بنتے ہیں تو ہم ان کی مکمل حمایت کریں گے. تو یہ اشارہ کس طرف تھا ویسے؟ دیکھیں، یہ اشارہ تو اشارے دینے والے ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کھیل اس ملک میں ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. ان پارٹیوں کو، ان چہروں کو لوگ آزما چکے ہیں، اور اب اس ملک میں ضرورت ہے کہ عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی، وہ اس کے ہاتھ میں اقتدار آئے. یہ روایتی پارٹیاں یہ اس قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتی. اور یہ جو 50 خاندان اور 300 چہرے اس ملک کی سیاست پر مسلط ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ پارٹیوں کے نام بدلتے ہیں، اقتدار میں وہی چہرے رہتے ہیں. اور یہ چہرے کون ہیں؟ یہ قبضہ مافیا، پلاٹ مافیا، پٹواری مافیا، تھانہ مافیا، پولیس مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا، ادویات مافیا، کھاد مافیا. آپ کسی مافیا کا نام اٹھا لیں، آپ کو اس کے پیچھے یہی چہرے نظر آئیں گے. اس لیے اب ان چہروں سے قوم کو جان چھڑوانی ہوگی، اور قوم یہ جان چھڑوانے کی طرف جا رہی ہے. اچھا سر، اس وقت جو ملک پاکستان کے پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن پتہ نہیں ہو پائیں گے یا نہیں. وہ لا الہ الا اللہ والا چکر ہوا ہے، ڈما ڈول ہے. تو ویسے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور انتخابات کے علاوہ اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ہر قیمت پر، ہر صورت میں ہم 8 فروری کو انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے. اور ملک کے معاشی مسائل کا حل بھی یہ ہے کہ 8 فروری کو وقت پہ انتخابات ہوں. اس لیے قوم کو اس پہ بالکل یکسو رہنا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو انہوں نے ترازو کو ووٹ دینا ہے، اور بیلٹ باکسز کو اس طریقے سے بھرنا ہے کہ کوئی ووٹ چوری نہ کر سکے. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کمپین کے اندر بہت ساری سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو ہڈلز ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں. تو کیا جماعت اسلامی کو بھی کہیں مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے، یہ روایتی مشکلات تو ریاست کی طرف سے ہمیشہ پیش آتی ہیں، اس لیے کہ نگران حکومت ہو، نگران وزرائے اعلیٰ ہوں، نگران گورنرز ہوں، ظاہر ہے وہ ایک سابقہ حکومتوں کا تسلسل ہے. صحیح. اس شہر اسلام آباد کے اندر بھی روزانہ ہمارے بینرز اتارے جاتے ہیں، ہینگرز اتارے جاتے ہیں، اور ہمارے اتارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہی پولوں پہ کوئی پارٹی جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کے لگتے ہیں. لیکن ہم لیول پلینگ فیلڈ خود لینا جانتے ہیں، اور عوام کی طاقت سے ہم لیول بھی لیں گے اور فیلڈ بھی لیں گے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. جی، تو ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے محمد کاشف چودھری صاحب. ان سے بات چیت کی، ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچائے. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو. انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.